ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين نبي الحرمين مولانا ومولى الثقلين مولانا ومولى الثقلين محمد خير الورى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سارے پڑھ گنو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور میرے نبی کے ذکر میلاد کے اندر آنے والوں محفل میلاد کے اندر آنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو اپنے مقدر پہ ناز کرو کوئی کسی سیاسی کا جھنڈا اٹھائے کوئی کسی سیاسی کے نعرے لگائے کوئی کسی دنیا دار کے نعرے لگائے لیکن آپ اور میں کتنے مقدر والے ہیں کہ ہماری زبانوں پر نعرہ بھی مدینے والے آقا کا ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر جھنڈا بھی مدینے والے کا ہے دنیا کا ایک اصول ہے لوگ جب اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اظہار محبت کرتے ہیں ہمارا لیڈر تو سارے لیڈروں کا سردار ہے ہمارا لیڈر تو سارے محبوبوں کا بھی محبوب ہے تو ہم کیوں نہ ہاتھ اٹھا کر اپنے آقا کے ساتھ اظہار محبت کریں کہ فلک کے نظاروں ابھی تک بھی ساروں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہمت کرو فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
आला वज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, कर्म ही कर्म है ये दिन और रातें, दिन और रातें। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ। बादल हम्दो सलात लाइके सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन, बिलखुसूस मेरे सर के ताज हज़रात उलमाए कराम, माज़रत के साथ सबके नाम मेरे जहन में नहीं है। जितने भी मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामाईन सनाख़ानान रसूल, मेरे नबी की महफ़िल के अंदर आने वाला हर बंदा ही ख़ास होता है। सारों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना अल्लाह ताला के लिए जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और पालनहार है। अल्लाह ताला की लातादाद हम्दो सना के बाद करोड़ों दुरूद ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात, रौनक अर्ज़ो समावात, हुजूर नबी मुअज़्ज़म मोहतरम मुकर्रम मोहतशम, रहमत सरताब कदम, राजदार लोह कलम, शहनशाह अरब व अजम, जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मौजूद हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह के फज़ल व करम से आप और मैं ज़िंदगी में एक बार फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल मिलाद में हाज़िर हैं। मैं दुआ करता हूँ कि जितने हज़रात ने भी आज की इस महफ़िल को सजाया, महफ़िल का एहतमाम किया, उलमा को बुलाया, आप हज़रात को बुलाया, आप हज़रात तशरीफ़ लाए, उलमाए कराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर करोड़ों नेकियां अता फरमाए। अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब का मिल बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और इस बैठने को, इखलास के साथ बैठने को अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। हज़रात गिरामी कद्र, जूँ ही माह रबीउन नूर शरीफ का चांद नज़र आता है तो हर तरफ एक बहार आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, एक खुशबू फैल जाती है, और नबी के आशिकों के चेहरों पर एक खुशी का समा आ जाता है। जहाँ नबी के ग़ुलाम, नबी के उम्मती बड़े जोश व खरोश के साथ, अकीदत और मोहब्बत के साथ हुजूर के ज़िक्र की महाफिल को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, मसाजिद को सजाते हैं, वहीं बाज़ लोगों को एतराज़ भी होता है कि भाई तुम्हें क्या हो जाता है, जो ही रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो तुम एक दीवानगी का इज़हार करते हो, घरों को सजाने लग जाते हो, मस्जिदों को सजाने लग जाते हो, महाफिल सजाने लग जाते हो, नारे लगाने लग जाते हो। आखिर तुम्हें हो क्या जाता है? तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अरे लोगों मुझे ये बताओ कि जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को सजा दिया, मशरिकैन व मगरिबैन को सजा दिया, सारी कायनात को सजा दिया, हम अपने घर को क्यों ना सजाएं? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
آپ نے ماشاءاللہ دوران نعت بڑے ذوق کا اظہار کیا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ اگر اسی طرح ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں اپنی بات ذرا آسانی کے ساتھ کر لوں گا، ذرا پیار سے کہہ دیں۔ امام سمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے الموارد الہنیہ، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تو مکہ المکرمہ کے اندر حضور کی ولادت سے پہلے قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ لیکن جس وقت حضور کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ کریم نے مکے کے ان جاہل قریشیوں پر بھی رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ کریم نے مکے کے ان جاہل قریشیوں پر بھی رحمت کی بارش نازل فرما دی، اور فرماتے ہیں کہ جو درخت سوکھ چکے تھے ان پر سبزہ آ گیا، جن پر کبھی پھل پھول نہیں آئے تھے ان پر پھل لگ گئے، پھول لگ گئے، گویا ساری کائنات کے اندر سجاوٹ ہو گئی، ساری کائنات کے اندر سجاوٹ ہو گئی، اور آسمان پر اللہ نے سورج چاند ستاروں کی روشنی میں اضافہ کر دیا، گویا آسمان پر لائٹنگ ہو گئی، زمین پر سجاوٹ ہو گئی، آسمان پر لائٹنگ ہو گئی۔ تو جس نبی کی آمد پر اللہ نے زمین و آسمان کو سجا دیا، ہم اس نبی کی آمد پر اپنے گھر کو نہ سجائیں، ہم اپنی گلی کو نہ سجائیں، کیوں نہ خوشیاں منائیں اور خوش ہو کر یہ کہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ یاد رکھو میرے نبی کی آمد پر مومن خوشی مناتے، کافر خوشی نہیں مناتے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی مکے کے اندر کافر تھے، کوئی خوش نہیں ہوا، لیکن جب میرے آقا کی آمد مدینے کے اندر ہوئی، مدینے کے اندر ایمان والے تھے، مومن تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے حضور کی آمد پر خوشی بھی منائی، جلوس بھی نکالا اور نعرے بھی لگائے۔ پڑھیے نا مسلم شریف کتاب الزہد کھولیے، ہجرت والی حدیث نکالیے، اس کا آخری حصہ کھولیے، راوی کہتا ہے جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور تاریخ دان لکھتے ہیں مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا۔ جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینے کے اندر کافر نہیں رہتے تھے، زیادہ مومن رہتے تھے، ایمان والے رہتے تھے، انہوں نے حضور کی آمد پر کیسے خوشی منائی؟ راوی کہتا ہے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینے والوں نے جلوس نکالا، حضور کی آمد پہ جلوس نکالا، نوجوان لڑکے گلیوں کے اندر نکل آئے، اور جو مرد اور خواتین تھے وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، حضور کی آمد کا استقبال ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اور وہ نعرے کون سے لگا رہے تھے؟ مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، راوی کہتا ہے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، وہ نعرے یہ لگا رہے تھے کہ میرے آقا مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں، اب ہم خوشی کے ساتھ گویا یہ کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
اللہ پکارو یا رسول اللہ۔ مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، گویا نبی کے غلام ان یہودیوں کو یہ دعوت فکر دے رہے تھے کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں منکروں کو، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب سے اونچا، نبی کا جھنڈا سب سے پیارا، نبی کا جھنڈا سب سے پیارا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی آمد پر مومن خوش ہوتے ہیں، ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اور پھر سب سے کامن بات ہر میلاد کے اندر یہ کہا جاتی ہے یہ مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، میلاد مناتے ہو مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تو یہ بھی سن لو۔ حضور کے میلاد منانے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد کے لیے یہ ساری محفلیں سجائی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ اہتمام کیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حضور کا میلاد بنا کر اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ حضور کا میلاد منا کر دلوں میں حضور کی محبت پیدا کی جائے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، اور حضرت شاہ عبد الحق مدرسہ دہلوی صاحب مدارج النبوہ نے یہ لکھا ہے کہ جہاں حضور کا ذکر سنا جائے یا سنایا جائے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضور کا ذکر سنا جائے یا سنایا جائے تو دلوں کے اندر حضور کی محبت آ جاتی ہے، حضور کا پیار آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی باری آتی ہے تو یہی میلادی میدان میں اترتے ہیں، یہی میلاد منانے والے میدان میں نظر آتے ہیں، یہی لوگ حضور پر جانے بھی قربان کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ارے یہ تیار کہاں سے کرتے ہو؟ کیا تم نے کوئی ٹریننگ سینٹر کھول رکھا ہے؟ کیا کوئی درس گاہیں بنا رکھی ہیں جہاں یہ مجاہد تیار کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، کوئی الگ سے درس گاہ نہیں ہے، بس ہم ہر سال حضور کی محفل میلاد سجا لیتے ہیں، مجاہد خود ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کے مجاہد یہیں سے تیار ہوتے ہیں، یہی تو فائدہ ہے۔ حضور کی محبت دل میں آتی ہے میلاد منانے سے۔ ایمان سے بتاؤ، اگر یہ دولت مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث سنیے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور کے ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کے سوال کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کدوں آسی؟ یا رسول اللہ قیامت کدوں آسی؟ میرے آقا نے فرمایا پیارے، قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی عبادات کی ہیں کہ قیامت کا پوچھنے آ گئے ہو؟ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے، صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نہ کوئی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ کوئی زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ کوئی زیادہ عبادات کی ہیں، لیکن یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں نے نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھی، حالانکہ بہت پڑھی ہوں گی۔ رسول اللہ کے صحابی تھے، خیراتیں بھی کی ہوں گی، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھی ہوگی، ذکر بھی کیا ہوگا، درود بھی پڑھا ہوگا، لیکن کہا یا رسول اللہ نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یعنی صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ ٹھیک ہے میری نمازیں ہیں، لیکن نماز پر بھروسہ نہیں ہے، روزے پر بھروسہ نہیں ہے، عبادات پر بھروسہ نہیں ہے، اگر امید ہے تو حضور کی محبت پر امید ہے، اور حضور کی محبت یعنی ایمان ہے، عین اسلام ہے۔ تو جب صحابی نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت رسول، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اصل ایمان ہے۔ میرے استاد مکرم شیخ الحدیث شیخ عبد الرزاق صدیقی حافظہ اللہ تعالی، بیرا شریف کے اندر شیخ الحدیث ہیں،
آپ ایک دن محبت رسول پر بیان فرما رہے تو بڑی خوبصورت انہوں نے ایک بات فرمایا جس طرح انسان کا ایک جسم ہے نا، اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کے انسان کا جسم ہوتا ہے، جب تک روح جسم کے اندر رہتی ہے تو جسم کی قیمت ہے، جب روح جسم سے نکل جائے تو پھر جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بولیے جسم کی کوئی قیمت۔ سگی ماں ہے نا، ماں بڑا پیار کرتی ہے بچے سے، کتنا پیار کرتی ہے، گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتی، کانٹا بھی چبھے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب جسم سے روح نکل جائے تو ماں کتنی دیر پاس رکھتی ہے، بہت بھی رکھ لے تو ایک دن رکھ لے گی، پھر کیا کہتی ہے چلو یار لے جاؤ، اب اس کے جسم میں روح نہیں رہی، اب اسے لے جاؤ دفن کر دو، اس پہ مٹی ڈال دو، دفن کر دو۔ ماں بھی اتنا پیار کرنے والی ماں بھی پاس نہیں رکھتی جب جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ تو میرے استاد گرامی فرماتے ہیں اسی طرح بندے کے ایمان کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، توجہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ فرماتے ہیں یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ خیراتیں، یہ سارے ایمان کا جسم ہے اور ایمان کی روح محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی روح محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ روح نہیں ہوگی تو جس طرح ماں بغیر روح کے بچے کے جسم کو قبول نہیں کرتی، اسی طرح اللہ بغیر محبت مصطفیٰ کے تمہارے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کے ساتھ پیار کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور نعرہ لگا کے کہو مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا۔ کہتے ہیں جی میلاد کا کیا فائدہ ہے، میلاد کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں نے پہلی چیز کی عرض کی کہ اس سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، دوسری چیز خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، بولیے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا سونا حبیب عطا فرمایا، مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا سونا حبیب عطا فرمایا ہے۔ تو ہم محفل میلاد سجا کر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ ہم تیرا احسان مانتے ہیں، ہم تیرا شکر مانتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا تھینک یو یا اللہ کہ تو نے اپنا آخری رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، تو نے اپنا شانوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، یعنی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو جب میلاد منانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جو تیسری چیز میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑی خاص ہے اور بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ میلاد منانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ میلاد منانے سے بندہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ نہیں بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ میلاد منانے سے بندہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانے والے مشرک ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میلاد منانے سے بندہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ تو ہاں میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی میلاد مناتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ کیسے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، میلاد عیسیٰ، عیسیٰ کی پیدائش، میلاد موسیٰ، موسیٰ کی پیدائش، میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو جب ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا۔ جو پیدا ہو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، وہ پیدا ہو، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یار جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہو سبحان اللہ۔ جو پیدا ہو، جس کی ماں ہو، جس کا باپ ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم میلاد منا کر اور اپنی محفل کا نام محفل میلاد رکھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے، خدا کا محبوب مانتے ہیں۔ اور ویسے بھی
حضرات گرامی قدر، ویسے بھی میرے آقا شرک پھیلانے نہیں آئے تھے، شرک کو مٹانے آئے تھے۔ وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا نا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکنا شروع ہو گیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف جھکنا شروع ہو گیا، اور کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی من انجاس الاصنام۔ یہ آواز کدھر سے آ رہی تھی؟ کعبے کے اندر سے، قد طہرنی الآن قد طہرنی من انجاس الاصنام، کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آج سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر وہ شانوں والا آ گیا ہے، وہ عظمتوں والا آ گیا ہے جو مجھے بتوں سے پاک کر دے گا۔ جب حضور دنیا میں آئے تو شرک پھیلا نہیں، بلکہ شرک سے دنیا پاک ہو گئی اور کائنات عالم توحید کے نور سے سج گئی تھی۔ اسی لیے تو عاشق کہتا ہے سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تے جہان سارا جیدا گیا، سونا آیا تے جہان سارا۔ بھوکا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا، بھوکا جتھے بھی سی کوئی اوتھے رجدا گیا، سونا آیا تے جہان سارا۔ تو حضرات گرامی قدر، میلاد کے بڑے فائدے ہیں، اور محفل میلاد کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو غلط فہمی ہے نا، یہ بھی ذرا میں دور کر دوں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم ہی بتائیں گے کہ ہم محفل میلاد کس کو کہتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر وہ محفل جس محفل کے اندر حضور کا ذکر ہو، ہر وہ محفل جس محفل میں حضور کا ذکر ہو، حضور کے لب و رخسار کی باتیں ہوں، حضور کے گفتار و کردار کی باتیں ہوں، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہوں، حضور کی ختم نبوت کی باتیں ہوں، ذکر حضور کا ہو، محفل میلاد کی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جائز ہے یا نہ جائز، تو کوئی یار اپنے دل سے فتویٰ لے لو کہ حضور کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں، حضور کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ نے میرے حبیب کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑے اوصاف عطا فرمائے ہیں، اگر ایک ایک وصف پر بھی بات کرنا شروع کر دی جائے نا حضرات تو یہ ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور کو اللہ نے بڑی شانیں، بڑے وصف عطا فرمائے، صرف ایک وصف کی طرف میں جاؤں گا اور وہ بھی اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ باتیں اس پر عرض کروں گا اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ اللہ کریم نے میرے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات عالم کے اندر بلکہ سارے جہانوں میں سے اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ حسن والا بنایا ہے، سب سے زیادہ حسن والا بنایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے حسن کو تخلیق کیا، یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حسن کو بنایا، تخلیق کیا، تو حسن کے 100 حصے بنائے، 100 حصوں کے اندر حسن کو ڈیوائیڈ کیا، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ کریم نے ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، 100 حصوں میں سے ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے سے کل کائنات کو حسن دیا۔ یہ زمین، یہ زمان، یہ مکی، یہ مکان، یہ بلبل کا ترنم، یہ گل کا تبسم، یہ بہتی آبشاریں، یہ چلتے دریا، یہ پہاڑوں کی بلندی، صحرا کی تنہائی، سمندر کی گہرائی، یہ کل کائنات، انسانوں کے اندر جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھے ٹکڑے سے کل کائنات کو حسن دیا، اور فرماتے ہیں آدھے ٹکڑے سے صرف جناب یوسف علیہ السلام کو حسن دیا۔ قربان جاؤں جناب یوسف کے حسن پر کہ ایک طرف کل کائنات کا حسن ہے
اور ایک طرف صرف جناب یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، لیکن اگلی بات سنو گے تو سینہ ٹھر جائے گا۔ فرماتے ہیں باقی بچے 99 سے 99 سے اللہ نے وہ سارے کا سارا حسن اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے جو ایک بار میرے آقا کو دیکھ لے وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گاٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گاٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا۔ میرے نبی کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، جس نے بھی میرے نبی کو ایک نظر محبت کے ساتھ دیکھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی جیسا سونا نہ آج سے پہلے میری نظر نے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ جس نے بھی میرے آقا کو دیکھا، حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے آج تک میری آنکھ نے حضور سے پیارا نہیں دیکھا ہے، حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے کہا حسان یہ تو تیری نظر کا قصور ہے، یہ تو تیری نظر کا قصور ہے کہ اس نے حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا ہے، حضور سے زیادہ پیارا نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری نظر کا قصور نہیں ہے، اصل بات یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے میرے نبی جیسا پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ حضور کو اللہ نے ایک ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو بھی محبت سے دیکھے، ویسے تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، لیکن جو محبت سے دیکھتا اللہ اس کو دولت ایمان عطا فرما دیتا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، بخاری شریف کے اندر ان کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا عالم تھا، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں حضور سے کوئی مناظرہ کروں گا، سوال جواب کروں گا، میرے ذہن کے اندر کوئی سوالات تھے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جب میری حضور سے پہلی ملاقات ہوئی، پہلی بار آمنا سامنا ہوا، میں نے حضور کا والضحیٰ والا مکھڑا دیکھا، واللیل والی زلفیں دیکھی، مذاق کے کجلے والی آنکھیں دیکھی، تو میرے دل سے یہ آواز آئی عبداللہ اتنی سونی صورت والا، اتنی سونی آنکھوں والا، اتنی سونی گفتار والا، اتنی سونی ٹور والا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ 3 سوالات کیے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، حضور نے جواب دی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہودیوں نے کہا عبداللہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ تو مناظرہ کرے گا، مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کوئی باس مباحثہ کرے گا، تو نہیں کہ کلمہ پڑھ کے آ گیا، انہیں پر فدا ہو کے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے اے یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ میں ان سے مناظرہ کروں، ان سے بحث مباحثہ کروں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کروں، لیکن میرے دل کی بات بھی سنو نا، میرا دل تو کہتا ہے اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کو دیکھ لیا پھر اس کی آنکھ کو کوئی اور نہیں پاتا تھا، جس نے جلوائے حسن محمدی دیکھ لیا پھر دنیا کے تمام حسن اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ حضور کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ، بولی حضرت عبداللہ بن حذافہ، بخاری شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، جس وقت منافقوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کیا، کہنے لگے کہ بھئی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، یہ منافق کہا کرتے تھے کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کی خبریں دیتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے پیچھے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جب حضور تک یہ خبر پہنچی تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گئے، حضور ممبر پر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا آج جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو انہوں جواب ملے گا۔ نہیں، بہت بڑا جملہ تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جو حضور کے صحابی ہیں تو لوگ ان کے والد کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آج بڑا اچھا موقع ہے، آج حضور سے پوچھتے ہیں کہ میرا ابا کون ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ من نبی، میرا باپ کون ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا بیٹھ جا، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے، وہ تشریف فرما ہو گئے۔ لیکن اس حدیث پر آپ غور کریں، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ صحابی کا یہ سوال کرنا اور حضور کا اس سوال کا جواب دینا، یہ صحابی کے عقیدے کو بھی ظاہر کرتا ہے اور حضور کی شان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں بچے کا اصلی باپ کون ہے، یہ سوائے ماں کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کا اصلی باپ کون ہے، لیکن یہ بات رسول اللہ کے صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں اور حضور بھی نہیں فرما رہے کہ مجھے کیا پتا کہ تیرا باپ کون ہے، تو تیری ماں کو پتا ہوگا۔ نہیں، حضور گویا حضرت عبداللہ کو جواب دے کر ان منافقوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جو بھی ایسے منافق ہیں میرے آقا انہیں بتا رہے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں تم پتر کس کے ہو، مجھے تو یہ بھی پتا ہے تمہارے ابا جی کون ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ وہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ جنہوں نے حضور کا جمال دیکھا ہوا تھا، حضور کے حسن کو دیکھا ہوا تھا۔ اس ذوالغابہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو رومیوں کے ہاتھوں آپ گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو کر جو قیصر روم بادشاہ تھا، ہرقل بادشاہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے دربار کے اندر آپ کو پیش کیا گیا۔ تو آپ بڑے خوبصورت تھے، خطابت بھی بڑی کمال تھی، حسن بھی تھا، شجاعت بھی تھی۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر یہ لالچ پیدا ہوئی کہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، شجاعت بھی بڑی کمال رکھتا ہے، خطابت بھی رکھتا ہے، اگر یہ اسلام کو چھوڑ کر میرے دین میں آ جائے تو کیا یہ اچھا ہو۔ تو اس نے لالچ دی، کہا کہ عبداللہ اگر دین محمدی کو چھوڑ دے اور میرے دین میں آ جا تو میں تجھے حکومت کا بہت بڑا عہدہ دے دوں گا اور حکومت کا ایک بہت بڑا حصہ تیرے نام کر دوں گا۔ اب جو رسول اللہ کے صحابی نے جواب دیا وہ بڑے غور سے سننا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ تو حضور کو چھوڑ دے اور میرے دین کے اندر آ جا، تجھے حکومت کا بہت بڑا عہدہ دے دوں گا، حکومت کا ایک حصہ دے دوں گا، حضرت عبداللہ بن حذافہ جوش میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے حکومت کی لالچ نہ دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ تو تیری ایک حکومت ہے، اگر 1000 حکومتیں بھی ہوں اور ساری دنیا کی حکومت تو مجھے دے دے اور پھر مجھے یہ کہہ کہ ایک لمحے کے لیے حضور کو چھوڑ دوں تو مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے دربار کے اندر ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے میرے حوالے کرو، میں اسے دین چھڑواؤں گا۔ گھر لے گیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، اور اس کی نوجوان بیٹی تھی، کہا کہ بیٹی جب رات کا وقت ہو نا تو اس رسول کے صحابی کے پاس جانا، اسے اپنی طرف مائل کرنا، جب تیری طرف مائل ہو جائے تو اسے دین چھوڑنے پر مجبور کرنا۔ اب یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں بڑے بغیرت ہوتے ہیں، ان کو غیرت عزت بیزتی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو رات کا وقت آیا، رسول اللہ کا صحابی اکیلا ہے، کمرے کے اندر بند ہے، اندھیرا ہے، نوجوان لڑکی اس کے کمرے کے اندر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا تربیت یافتہ جس نے میرے آقا کا حسن و جمال دیکھا ہوا تھا، حضور کا رخ زیبا دیکھا ہوا تھا، لڑکی چلی گئی صحابی کے کمرے کے اندر، ادھر نبی کا صحابی ہے کہ ساری رات نماز پڑھتے رہ گئے، وہ ساری رات انتظار کرتی رہ گئی، نبی کا صحابی نماز پڑھتا رہ گیا، 2 رکعت ختم کرتا ہے، پھر نیت کر لیتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر نیت کر لیتا ہے، انتظار کرتے کرتے صبح کا وقت آ گیا، واپس آ گئی، کہنے لگی شاید آج اس کی کوئی عبادت کا دن تھا، کل پھر جاؤں گی۔ دوسرا دن آیا،
پھر آ کر رسول اللہ کے صحابی کے کمرے کے اندر آ گئی. آج کیا دیکھتی ہے؟ نبی کا صحابی بڑا مست ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. ایک سپارہ ختم کرتا ہے دوسرا شروع کر دیتا ہے, دوسرا ختم کرتا ہے تیسرا شروع کر دیتا ہے. ساری رات انتظار کرتی رہ گئی اور نبی کا غلام قرآن پڑھتا رہ گیا. تیسرا دن آ گیا, پھر آئی کہا آج تو اپنی طرف مائل کر کے چھوڑوں گی. لیکن آج جب وہ کمرے کے اندر آئی کیا دیکھتی ہے؟ آج تو منظر ہی عجیب ہے, سما ہی بدلا ہوا ہے. نبی کا صحابی جانب مدینہ منہ کر کے ہاتھ باندھ کے بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے آقا پر درود پڑھ رہا ہے. وہ ساری رات انتظار کرتی رہ گئی, نبی کا غلام درود پڑھتا رہ گیا. وہ ساری رات انتظار کرتی رہ گئی اور میرے نبی کا صحابی درود پڑھتا رہ گیا. شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا نا کہ ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ وجا. سرائی کی ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی. ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ وجا, تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ وجا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ وجا. تینڈا مینڈا ہک جو ہے محبوب تاول انج کرا. تینڈا مینڈا ہک جو ہے محبوب تاول انج کرا. تو عرش تے نہ گھنے میں اتھے چمیندہ رہ وجا. اللہ اکبر. صبح کا وقت ہو گیا, تیسرا دن ہے. لڑکی نے جب دیکھا نا کہ یار یہ تو کوئی عجیب ہی مخلوق ہے, اس نے ہاتھ جوڑ لیے. کہنے لگی او عربی نوجوان, او عرب سے آنے والے, تجھے اسی نام کا واسطہ جس پر درود پڑھ رہا ہے, ایک نظر میری طرف اٹھا کر تو دیکھ, پھر بھلے سے مجھے کچھ نہ کہنا, ایک بار دیکھ تو لے. نبی کے صحابی مسکرائے, فرمایا دیکھ تو میں اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا ہے, دیکھ تو میں اس لیے نہیں رہا ہوں کہ مجھے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن سن لے اگر میں دیکھ بھی لوں تو میں تیرے حسن پہ مرنے والا نہیں ہوں, تیرے حسن پہ قربان ہونے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ میری ان آنکھوں نے حسن و جمال محمدی دیکھا ہوا ہے. اور میں دیکھ تو میں اس لیے نہیں رہا کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا, اگر میں دیکھ بھی لوں نا تو میں تیرے حسن پہ مرنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے, اور جو ایک بار حضور کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی یہی کہہ رہے تھے, توجہ میری طرف رکھیے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. اللہ اکبر. حضرت حذافہ پہ انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا, کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا, اور اس کے بعد خنزیر کا گوشت لے آئے اور شراب لے آئے. کہا کہ حضور کا غلام ہے, حضور کی محبت پہ بڑا ناز کرتے ہیں, آپ ذرا دیکھتے ہیں کئی دنوں کا بھوکا ہے, جب بھونا ہوا گوشت دیکھے گا بھلے سے خنزیر کا ہے کھا لے گا. شراب لے آئے پینے کے لیے اور کھانے کے لیے خنزیر لے آئے. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر میں کھا لوں تو میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے, جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی آپ کھا سکتے ہیں,
علماء تشریف فرمائیں کھا سکتے ہیں جب جان بچانا مقصود ہو، ویسے نہیں۔ تو کہا اگر میں کھا لوں تو میرا دین اجازت دیتا ہے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا، لیکن میں نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہونا چاہیے جذبہ۔ کہا دین اجازت دیتا ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا، میں رسول اللہ کے دشمنوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ماننے والا، ایسے کرو کہ ایک بڑے سے کڑاہ کے اندر، دیگ کے اندر تیل گرم کرو اور اس کے اندر اسے ڈال دو۔ ایک بڑے سے کڑاہ کے اندر، بڑی سی دیگ کے اندر تیل گرم کیا گیا۔ جب وہ ابلنے لگا تیل تو حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے ایک کو پکڑ کے اس کے اندر ڈال دیا۔ کہا عبداللہ دیکھ اب بھی وقت ہے، باز آ جا ورنہ یہی اشر ہوگا تیرا، ہڈیاں بھی راکھ بن جائیں گی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی تک ہمارے مزاج کو نہیں سمجھے ہو، تم ابھی تک میرے مزاج کو نہیں سمجھے ہو۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، ارے بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی۔ یہاں دنیا خادم حسین رضوی کو نہیں خرید سکی، وہ تو رسول اللہ کے صحابی تھے۔ 1400 سال بعد آنے والا حضور کے غلام اتنا تگڑا ہو سکتا ہے، اتنا غیرت مند ہو سکتا ہے، تو حضور کے صحابی کی غیرت کا کیا عالم ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ڈالو اسے، ڈال دو تپتے ہوئے تیل کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو تیل کے اندر ڈالا جانے لگا، ابلتا ہوا تیل ہے، جان جانی یقینی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اس تیل کے اندر ڈالا جانے لگا، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا روک دو، میرے پاس لے آؤ، لگتا ہے اب مان جائے گا، اب جان کا مسئلہ آ گیا ہے، اب مان جائے گا۔ قریب بلایا، فرمایا عبداللہ رو کیوں رہے ہو، ڈر گئے ہو، موت کو سامنے دیکھ کے ڈر لگ گیا ہے، اب حضور کی محبت کو بھول گئے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تو سمجھا نہیں ہے، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری ایک جان ہے، یہ میری ایک جان ہے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی، اللہ مجھے 1000 جانیں عطا کرتا، میں 1000 بار حضور پہ قربان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروڑوں جہاں نہیں۔ بادشاہ نے جب آپ کا یہ جذبہ دیکھا تو کہا عبداللہ بڑا متاثر ہو گیا نا آپ سے، جب اتنا جذبہ دیکھا کہ یار یہ بندہ تو کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا۔ اس نے کہا میں تجھے آزاد کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جاتے جاتے میری پیشانی کو چوم لے۔ ہرکل بادشاہ کہنے لگا میری پیشانی، ماتھا چوم تو آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی مشرک کافر کی پیشانی کو نہیں چوم سکتا۔ پھر اس نے کافر اور دی، اس نے کہا کہ اگر تو میری پیشانی کو چوم لے تو تیرے سارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ اب جب مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ آیا نا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ راضی ہو گئے۔ اب راضی ہو گئے، آپ نے اس بادشاہ کا ماتھا چوم لیا کیونکہ مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ تھا۔ آپ نے چوم لیا، سارے مسلمان آزاد ہو گئے۔ جب واپس مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ بن حذافہ کی جرأت، بہادری اور کمال کا، تو آپ نے فرمایا اب ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عبداللہ کی پیشانی کو چومے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، ہائے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہوگی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا
فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. بس اختتامی جملوں کی طرف میں جا رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، حضور کی محبت اور جن آنکھوں نے حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کا حسن دیکھ لیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جرت دے دیتا ہے، پھر ان کے اندر بڑی بہادری ہو جاتی ہے. جیسے میں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ سنایا. اور آخری بات کر رہا ہوں اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا. آپ کے پاکستان ہندوستان کے اندر اسلام آباد جائیں تو وہاں ایک آستانہ ہے، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. جنہیں پتہ ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. لگتا ہے ساروں کو نہیں پتا. گولڈا شریف کے بزرگ ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تھوڑی سی تاریخ کی باتیں یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے. پچھلی گفتگو اگر آپ نے توجہ سے نہیں سنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو باتیں میں اب کرنے لگا ہوں یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے. 1890 کے اندر انگریز نے مرزا قادیانی کو لانچ کیا. 1890 کے اندر 1890 سے لے کر سن 1900 تک 10 سال اس بندے نے بتدریجاً محنت کی اور بتدریجاً اس نے دعوے کیے. کبھی کہا میں مجدد ہوں، کبھی کہا میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، پھر آخر میں کہا کہ میں نبی ہوں. جب پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو سن 1900 کے اندر آپ نے مرزا قادیانی کے رد کے اندر کتاب لکھی شمس الہدایہ. ابھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے شمس الہدایہ، جس کے اندر آپ نے اتنا زبردست رگڑا لگایا مرزے کا کہ کئی قادیانی یہ کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اہل حدیثوں نے، دیوبندی علماء نے آپ کے ہاتھ چومے. تو مرزے نے اس کتاب کے رد کے اندر ایک کتاب لکھوائی تھی شمس البازغہ، جس کے اندر سوائے چبلوں کی اور کچھ بھی نہیں تھا. لا یعنی گفتگو تھی، جب کوئی اس کو مقبول عام بھی حاصل نہیں ہوا. پیر صاحب کی کتاب تھی شمس الہدایہ. جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو قادیانی مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، آپ سے متاثر ہو رہے ہیں، تو 25 جولائی سن 1900 کے اندر مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کرایا جس کے اندر اس نے مناظرے کی دعوت دی پیر مہر علی شاہ صاحب کو، اور ساتھ تاریخ بھی دے دی کہ آپ 25 اگست کو آ جائیں میرے ساتھ مناظرہ کریں. پیر مہر علی شاہ صاحب ایک دن پہلے پہنچ گئے. آپ نے فرمایا ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بغیرت ہمارے سامنے آئے، ہم اس کی حقیقت لوگوں کو بتائیں. ادھر سے پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد مقام مقرر ہوا، میں مختصر کر رہا ہوں. ادھر سے مرزا بھی قادیان سے لاہور آیا، لیکن ایک مرید کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کہنے لگا میرے پاس وحی آئی ہے کہ تو نے نہیں جانا ہے، تیری جان کو خطرہ ہے. ایسے کرتے ہیں کہ میں ادھر سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، ادھر سے پیر مہر علی شاہ صاحب لکھیں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تفسیر تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی مفسر لکھ سکتا ہے، یہ کون سے کمال کی بات ہے. ایسے کر کہ تم یہ کاغذ اور قلم لے آ، میں بھی لے آتا ہوں، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جن ہے. جو جھوٹے ہوتے ہیں نا یہ بڑے بغیرت ہوتے ہیں. کہنے لگا آپ کے پاس جن ہے، آپ تو پیر ہے نا، تو آپ جنوں سے لکھوا لیں گے اور جیت جائیں گے. آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں تو نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر میرے جن لکھ سکتے ہیں تو تیرا جبریل کدھر گیا؟ نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا اگر میرے جن لکھ سکتے ہیں تو تیرے فرشتے کدھر گئے؟ وہ ڈیچی کہتا میرے پاس فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ڈیچی. لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسے گندے بندے کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیر مہر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس کا قلم خود لکھے گا وہ جیت جائے گا. وہ نہیں آیا، نہ اس نے آنا تھا. ایک ہفتے تک پیر صاحب وہاں موجود رہے، بہت سارے واقعات رونما ہوئے جو میں اصل پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. مرزے کا ایک نمائندہ آیا پیر صاحب کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ بھئی مرزا صاحب تو تشریف نہیں لا سکتے، ان کی جان کو خطرہ ہے، نبی لیکن جان کو خطرہ ہے. تو ایسے کرتے ہیں کہ میں ایک کوڑ کا مریض آپ کے پاس لاتا ہوں، ایک مرزا صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، جو اسے ٹھیک کر دے گا وہ سچا ہوگا. میرے تاجدار گولڑا جلال کے اندر آگے، سید جلالی بھی ہوتے ہیں، آپ جلال کے اندر آگے. آپ نے فرمایا ہم نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے سامنے مریض نہ لاؤ، میرے علی کے سامنے مردہ لے کے آؤ، میں وہ بھی زندہ کر کے دکھاؤں گا.
گرامی کہتے میرے پیر نے فرمایا آج مریضاں علی گلاں نہ کرو ساڑے نال، ہاں جی مردہ لے کے آؤ، آج میرے علی تمہیں مردہ بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ کسی نے کہا پیر صاحب بہت بڑا دعویٰ تھا، اگر وہ لے آتے پھر؟ آپ نے فرمایا میں جس نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آیا ہوں وہ کل رات میری خواب میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا میرے علی میری ختم نبوت پر پہرا دینے جا رہے ہو، پریشان نہ ہونا، کل جو کچھ بھی تم زبان سے نکالو گے اللہ وہ پورا فرما دے گا۔ اس لیے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی حضور کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، اس کی پشت پر مدینے والے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یار کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو مسجدوں میں جمعے پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کتنی عوام ہے، ہزاروں لوگ ہیں، لیکن کسی کو وہ شہرت نہیں ملی جو اللہ نے ممتاز حسین قادری کو عطا فرمائی، جو غازی علم الدین کو عطا فرمائی، جو غازی مرید حسین کو عطا فرمائی، جو علامہ خادم حسین رضوی کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ خادم رضوی بھی ایک مسجد کے امام تھے، ایک مسجد کے خطیب تھے، اٹک کے رہنے والے تھے، لیکن اتنی شان کب ملی؟ جب حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ بس آخری میں شعر پڑھنے لگوں، باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے آپ کو زیادہ، میں نہیں چاہتا کہ آپ بور ہو، اسی ذوق کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ اٹھیں اور چلے جائیں، اور آپ کی زبان پر کون سا نعرہ ہو؟ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم زمانے میں دبانے کو گلا ہر قادیانی کا، زمانے میں دبانے کو گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت